यकदम से शायद बानो मुझे ऐसे लगा कि मेरे राइट टो से ना पाँव के अंगूठे से कोई चीज़ सरकना शुरू हुई है। बस ऐसे था जैसे किसी ने ज़ुबान पीछे से ऐसे पकड़ लिया कि अब कुछ नहीं बोल सकती, तो मेरे अंदर से शूं करके कोई चीज़ निकल गई। मैं ना छत के कोने से इस पोजीशन में देख रही हूँ, ये मेरा मुंह है और ये मेरी रूह फ्लोट कर रही है। मैंने कहा अल्लाह ताला, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, उसको माँ के बगैर रहने की आदत नहीं है, वो क्या करेगा। अब अल्लाह प्लीज़ मुझे वापस जाने दें, अल्लाह ताला मुझे वापस जाने दें, अभी नहीं, थोड़ी मोहलत दे दें, थोड़ी मोहलत दे दें। और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है कि ऊपर खींचने की तरफ, कि भाई जैसे टाइम इज़ ओवर, अब ऊपर चलो। फिर मैंने देखा कि मुझे वो ना झटके, हार्ट को झटका देने के लिए मशीन आई है। अब मुझे ना, अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इस पे भी ना जागी तो मैं गई। जनाजे की चारपाई पे थी, यानी आपको गुस्ल दे दिया गया था? हाँ, वो तैयार श्यार करके ना, कफन बना दिया गया। हाँ, मेरे फुप्पो वगैरह सब लोग हमें लेके हॉस्पिटल्स, लाहौर के 2 बड़े मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ तक जाके पता चला कि मैं एक्सपायर हो चुकी हूँ और हाँ, मेरा इंतकाल हो चुका है। इंतकाल पुरमलाल। वो 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर कर दिया और मैं बिल्कुल लाश की तरह फूल गई हुई थी। 1 बार देखा, 2 बार देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शी इज़ नो मोर। ये अगर मेरे बाप का यकीन ना होता तो मैं दफनाई गई थी। अब बस अल्लाह ताला जब जिसको ज़िंदगी देना चाहे, मेरा तो ये अकीदा। उस टाइम मेरा बेटा जो है वो 2.25 साल का था और मुझे पता नहीं था उस टाइम, बट आई वॉज प्रेगनेंट विथ माई सेकेंड बेबी। माशाल्लाह। वो इस कॉम्प्लिकेशंस में पता ही नहीं चला कि बस बड़ा, वो भी एक मौजज़ा है जो अल्लाह ने मेरे साथ किया और बच्ची को ज़िंदगी दी। बहरहाल उसमें क्या हुआ कि यकदम से शायद बानो मुझे ऐसे लगा कि मेरे राइट टो से ना, पाँव के अंगूठे से कोई चीज़ सरकना शुरू हुई है। अब सरकती जा रही है। अब मुझे ना, उससे पहले मैं अब्बू से बातें कर रही थी, अपनी अम्मी जी से, अपनी सास से और अब्बू से बातचीत कर रही थी। अब उसके दौरान ना, अब मुझे जैसे जैसे वो चीज़ सरकना महसूस हुई ना, तो अब मुझे ये भी पता चले कि जहाँ से सरकती है वो जगह मूवेबल नहीं रहती। अब मैं ये फीलिंग्स अब्बू को बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। बस ऐसे था जैसे किसी ने ज़ुबान पीछे से ऐसे पकड़ लिया कि अब कुछ नहीं बोल सकती तुम। मरने वालों के साथ ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता होगा डेफिनेटली। तो फिर वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब मुझे साफ पता चल रहा है कि मेरी टांगें गई, अब मेरे ये स्टमक पर आ गया, अब ये मूव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेजान है। फिर मुझे यहाँ तक, सीने तक जब आया ना, तो अब मुझे उसके बाद साथ ही एक शोर सुनाने जाने लगा, बहुत ज़्यादा इंजन, जहाज़ों के इंजन आप स्टार्ट कर दे ना, वो शोर और वो प्रेशर, एकदम से प्रेशर के साथ ना मेरे अंदर से शूं करके कोई चीज़ निकल गई। अच्छा, उसके बाद ना शर्माना मंज़र बदल गया। अब मैं ख़ुद को छत के कोने से, क्योंकि कमरा था हॉस्पिटल का, मैं ना छत के कोने से इस पोजीशन में देख रही हूँ, ये मेरा मुंह है और ये मेरी रूह फ्लोट कर रही है। सीसीटीवी जैसे देख रही हैं? हाँ, जैसे ऐसे मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ नीचे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, और मेरे घर वाले एकदम अब्बू भागे हैं परेशान होके बाहर। और मुझे उसी टाइम आई रियलाइज़ कि इसका मतलब है कि आई एम नो मोर। मैं गई। अब मुझे ना एकदम से ना जो पहला ख्याल आया वो अपना मुझे 2.25 साल का मासूम सा बेटा नज़र आया। मैंने कहा अल्लाह ताला, मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, उसको माँ के बगैर रहने की आदत नहीं है, वो क्या करेगा। अब मेरे अंदर ना अब ये शुरू हुई कि मैं तो जा रही हूँ और मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। कहते हैं माँ मरते हुए भी अपने बच्चों का ही सोचती हूँ। यकीन माने मुझे कोई और सोच थी ही नहीं और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं था, सवाए इसके कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, वो मेरे बगैर, क्योंकि मैं कुछ दिन हुए थे हॉस्पिटल थी, तो उसकी शक्ल मासूम चुप ही हो गया था, ना खाता था ना पीता था, और मेरे अंदर ना एक बेचैनी। मैं कहा अल्लाह ताला मुझे, अब मैं मुखातिब, मुझे पता है कुछ साथ है, पर मैं मुखातिब अल्लाह ताला की ज़ात को कर रही हूँ। अल्लाह प्लीज़ मुझे वापस जाने दें, अल्लाह ताला मुझे वापस जाने दें, अभी नहीं, थोड़ी मोहलत दे दें, थोड़ी मोहलत दे दें। अब ये मेरी जंग इधर से जारी है, उधर से डॉक्टर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं, पम्प कर रहे हैं, मशीनें लगी हैं, फिर वो मशीनें उतरना शुरू हुई। ये वो हालात मैं देखती जा रही हूँ गंभीर, और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर प्रेशर पड़ रहा है कि ऊपर खींचने की तरफ, कि भाई जैसे टाइम इज़ ओवर, अब ऊपर चलो। अब मेरी शिद्दत बढ़ती जा रही है, मेरी शिद्दत में इजाफा। और इसी तरह फिर मैंने देखा कि मुझे वो ना झटके, हार्ट को झटका देने के लिए मशीन आई है।
اب مجھے نا، اب میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اس پہ بھی نہ جاگی تو میں گئی. مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد تو ڈاکٹرز بھی ایفرٹ ختم کر دیں گے. اب مجھے وہ ایک جھٹکا مارا انہوں نے تو کچھ نہیں ہوا. اب میرا پریشر بڑھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ، میں اللہ سے نا بس میں کہ اللہ خدا کے لیے، اللہ کو کہہ رہی ہوں، اللہ کے لیے خود مجھے جانے دیں میرا بچہ. میں وہ شدت شاید بیان ہی نہیں کر سکتی الفاظ میں جو میرے اس ٹائم جنون کی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. اتنے میں دوسری بار جب یہ جھٹکا ہوا تو مجھے کچھ پریشر سے اوپر کھینچ رہا تھا، ایک دم کسی نے کھینچتے کھینچتے چھوڑ دیا، اور میں اسی پریشر سے اپنی باڈی کے اندر گئی. اور یقین مانو ایسے دوسرا جھٹکا ابھی انہوں نے رکھا ہے، دیا بھی نہیں، اور میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی، بالکل اسٹریٹ اٹھ کے بیٹھ گئی. اٹھ کے ایسے بیٹھ گئی. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ڈاکٹر جھٹکا کھا کے پیچھے ہٹا. مطلب مجھے اس کے چہرے پہ نا ایسے رنگ ایک دم سا اڑتا ہوا محسوس ہوا کہ شاید ہاں کہ میں اٹھی کے میں اٹھ کے ہی بیٹھ گئی ایک دم کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اونچی آواز میں کلمہ. تو وہ بس اللہ نے، میں سمجھتی ہوں یہ میرا رب العزت بہت غفور رحیم ہے، اس نے مجھے مہلت دینی تھی، کیونکہ اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں ایک تو بچے کے لیے میں تڑپ رہی ہوں اور ایک بچہ میری پیٹ میں ہے. اس وقت نہیں پتا تھا. 5th month کیونکہ میرے پیٹ میں اتنا فلوئڈ تھا، ایڈینس پھٹ گئی تھیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پریگننٹ بھی ہوں. اور وہ اتنا ٹائم ہو گیا. پھر وہ بچی کی بھی پیدائش UK تک میں گئی اور ڈاکٹر کہتے تھے ناممکن ہے یہ نارمل پیدا ہو، جتنی ہائی میڈیسن لگ. اور میری اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت پیاری بیٹی دی ماشاء اللہ. اب اس کے 2 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ، معجزات ہیں اور بے شمار ہیں. مجھے ڈینگی ہوا، مجھے جو کچھ بھی ہوتا تھا نا ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، میں اینڈ کو ٹچ کر کے آتی ہوں. ابھی نمونیا ہوا بیچ میں، مجھے ایک بار بالکل ایسا لگا اچھا اب میں پینک نہیں کرتی، اب مجھے ایسا فیل ہونا تو میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ جب تیرا حکم تو. لیکن میں تاکہ اپنی تھوڑی تیاری رکھوں کہ پتہ نہیں پھر مہلت انسان کو، یہ تو مجھے پہلے ڈر ہوتا ہے میں فٹافٹ کلمہ پڑھ لوں، استغفار پڑھ لوں. اتنی دفعہ مہلت اللہ جسے چاہے بے زندگی دیتا ہے، بے شک، اور وہ بے شک اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی. بے شک بے شک. تو یہ میں تو سن کے بہت حیران ہوئی ہوں کہ اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو، کہ ہم جو واقعات سنتے ہیں کہ جب آپ کی باڈی سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ رو رہے ہیں، وہ دکھی ہیں. ہاں میں بھی بالکل اپنی امی جی کو، اپنی ساس کو مطلب، اور اپنے ابو کو میں نے بتایا آپ کب کھڑے تھے، کون رو رہا تھا، آپ کیا بات کر رہے تھے، سارا میں نے ان کو بتایا. تو وہ تو حیران ہو وہ تبھی تو وہ نا حیران ہوئے. اور ڈاکٹرس نے کہا کہ آپ کا دل سب کچھ بند تھا، ختم تھا. اللہ، یہ لاسٹ ٹرائی تھی. تو سعدیہ صاحبہ یہ تھے وہ 2 واقعات جنہوں نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. تو سوچنے کا، اور جب آپ پہلے والی سعدیہ اور جب روح واپس آئی اور آپ کو دوبارہ اللہ نے زندگی دی، اس کے بعد والی سعدیہ میں کیا فرق تھا؟ ہیوج ڈفرینس. خیر پہلے بھی مجھے کیونکہ بچپن سے یہ چیزیں ایکسپیرینس تھیں، لیکن اس کے بعد بہت فرق پڑا. میری نا زندگی کی پرائورٹی چینج ہو گئی. ایک تو میں بالکل میٹیریلسٹک نہیں رہی، مجھے چیزوں سے نہیں، لوگوں سے، رشتوں سے پیار کی اہمیت پتہ چلی کہ انسان امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. دوسرا یہ حسد، جلن، یہ سب چیزیں بہت بیکار لگتی ہیں. یہ لڑائیاں جھگڑے، چیزوں کے جھگڑے، پوزیشنز کے جھگڑے، اس لیے کہ اللہ نے جب آپ کا یہ اتنا شارٹ پیریڈ ہے، ایک لمحے میں آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ ان کاموں میں اپنی زندگی ضائع کریں، یہ لگا کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، مقصد ہونے چاہیے، اور آپ سے دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طریقے سے، اور کسی کی دل آزاری نہ کریں. اللہ کی مخلوق سے پیار کریں. اللہ کو سمجھنا شروع میں نے کیا. اللہ سے محبت تو ہمیشہ سے ہی اپنے ہر بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، لیکن محبت بہت یقین، اللہ کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا معاف کرنے والا، انسان کو بار بار موقع دیتا ہے. بچپن میں ہوا کہ میری نہ اپینڈکس میں جیسے پین شروع ہوئی، وہ ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر سکے، اور وہ مین وائل وہ پھٹ گئی، اور 72 آورس اس کو گزر چکے تھے پھٹے ہوئے بھی. پھر تب جا کے ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ اس کو مطلب
اب میرے ہاتھ سے کیس نکل گیا اور مجھے لگتا ہے کہ بچیں گی نہیں. تو میرے فیملی والے, ابو میرے ان دنوں کراچی تھے, میرے پھپھو وغیرہ سب لوگ ہمیں لے کے ہاسپٹلس, لاہور کے 2 بڑے مشہور ہاسپٹلز ہیں, وہاں تک پہنچے. تو وہاں تک جا کے پتہ چلا کہ میں ایکسپائر ہو چکی ہوں, اور ہاں میرا انتقال ہو چکا ہے, انتقال پر ملال. اور کیا کہتے ہیں, اب تو باتیں کرتے ہوئے بھی اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, ہنسی بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. بہرحال وہ 2 ہاسپٹلس نے مجھے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. اب گھر والے بات ہے 2 بڑے ہاسپٹلس ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں, اس کے بعد تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی شک اور شبے کی. اور میں بالکل لاش کی طرح پھول گئی ہوئی تھی, ہرے رنگ کی ہو گئی ہوئی تھی, اور زہر پھیل گیا تھا پورے جسم میں, اور آنتیں پھٹنے سے اپینڈکس, زہر پھیلنے سے آنتیں بھی گل گلا گئی تھیں. بہرحال وہ ابھی میں جنازے کی چارپائی پہ تھی, جو ابو کا ویٹ ہو رہا تھا. جنازے کی چارپائی پہ تھی, یعنی آپ کو غسل دے دیا گیا تھا؟ ہاں, وہ تیار شیار کر کے نا, کفن بنا دیا گیا. ہاں وہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا کہ ابو نے آنا تھا تو تدفین ہونی تھی. تو ابھی جب میرے فادر آئے تو اچھا انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, مجھے اٹھایا اور لے کے بھاگ گئے. اب ہمارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹی کی ڈیتھ کا اتنا اس کو صدمہ ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پایا. تو بالکل اب وہ کسی نے روکنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا میرے پیچھے کوئی نہ آئے. مجھے گاڑی میں ڈالا, اور لاہور کا ایک بڑا, اس ہاسپٹل کا میں نام ضرور لوں گی کہ جس نے جان بخشی ہوئی اللہ کے بعد, UCH گلبرگ میں کرسچن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ڈاکٹر بینجامن ہوتے تھے, بڑے مشہور سرجن تھے, امریکن سرجن تھے. تو وہاں میرے والد کو ان پہ بہت ٹرسٹ تھا, تو انہوں نے ان کے پاس لے کے آئے. انہوں نے دیکھا, پہلے تو وہ ذرا دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ کیا لے کے آ کے اٹھا کے. ہاں وہ پھر انہوں نے 1 بار دیکھا, 2 بار دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, شی از نو مور. پر میرے والد باسط تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تمہیں یقین نہیں دلانے دے رہی. میرے ابو نے کہا کہ یہ میرے دل سے آواز آئے گی کہ میری بیٹی مری ہے, تو میرا دل گواہی دے رہا ہے. ابو کے پاس بھی, ہاں ابو بھی میرے ابو کا میرا اسپرچل باؤنڈ ایسا تھا کہ آج ان کو گزرے 3 سال ہو گئے ہیں شہربانو. میں ڈیلی ان کی قبر پہ جاتی ہوں, اور میں نہ جاؤں تو ابو مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آؤ, اور میں مس کر رہا ہوں, کوئی بھی بات ہو ابو مجھے خواب کے ذریعے. ہاں خواب کے ذریعے مجھے 2-3 بار تو خیر ایسے نظر بھی آئے ہیں. اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. لوگ تو اس بات کو بڑا, میں نے ایک خالی ابو ہی نہیں, میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے, اور جنہوں نے کوئی پیغام کنوے کرنا تھا. اس کے بڑے واقعات ہیں کہ وہ جو میرے قریبی لوگ تھے. میرے ایک نندوئی مرڈر ہوئے تھے, اور انہوں نے نشاندہی کرنے کے لیے 2 بار وہ مجھے نظر آئے, 2-3 بار, اور اس سے مجھے انہوں نے مطلب بتایا کہ یہ ایشو ہونے والا ہے. اسی طرح دیگر, وہ بھی میں انشاءاللہ کسی واقعے میں آپ کو بتاؤں گی. بہرحال ابو نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا اچھا میں آپ کے لیے پھر 1 بار دیکھ لیتا ہوں. اب اس بار جب ڈاکٹر بینجامن نے دیکھا تو انہیں ڈیپ ڈاؤن ایک دم جیسے لگا کہ پرلز واپس آئی ہیں. کچھ ان کو پلس فیل ہوئی. نے کہا نہ مجھے لائف فیل ہوئی ہے. یہاں تو میں اس ٹائم واپس اللہ کے فضل سے وہ کر رہی تھی, کچھ جنگ تھی, تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس میں راز. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ کنڈیشن اتنی خراب تھی, اور مجھے نہیں پتا یہ کس سچویشن میں بچے گی کہ نہیں بچے گی. ابو نے کہا بس مجھے زندہ چاہیے. گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کے لیے. ہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے کہ پیچھے پھپھیاں ہماری بھاگ کر پہنچی, کوئی رشتے دار پہنچے, کوئی گھر پہ تھے انتظار کر رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. پھر وہ مجھے سرجری کے لیے لے کے گئے. پھر وہ بہت ایک لمبی بڑی سرجری تھی, اور میں 1 سال UCH میں ایڈمٹ رہی کیونکہ میرا اسٹمک اوپن تھا, اور میرے پیٹ سے زہر کی وہ جو گرین کلر کا مواد نکلتا تھا. اور میری پھر انہوں نے میجر سرجری کی جس میں بہت ساری آنتیں گل گئی تھیں. یہ بڑی آنت بہت گل چکی تھی, اس کا بڑا چھوٹا پیس رہ گیا. یہ وہ بہت کمپلیکیشنز کے بعد 1 سال میں ہاسپٹلائز رہی, اور اس کے بعد وہاں سے نکلی. پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ کرتے ہوئے بہت ساری میری ملٹیپل سرجریز ہوئیں. 1 سال آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی.
اس واقعے کے بعد تو فیملی ممبرز تو بڑے حیرانی سے ملنے آئے. سبھی اللہ کے آگے شکر ادا کرتے تھے کہ یہ اگر میرے باپ کا یقین نہ ہوتا تو میں دفنائی گئی تھی, تو پھر کہانی ختم ہو جانی تھی. لوگوں کے میں نے یہ واقعات سنے ہیں کہ ہوتا ہے ایسا, ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا, تو جب ان کو جنازہ پڑھا جا رہا تھا تو اٹھ کے, ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ مردے میں حرکت شروع ہو گئی, جب جنازے کے لے کے جا رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ کچھ بلاکیج تھی. بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا, ہماری پارٹی کا ایک ورکر تھا کسی دیہاتی علاقے کا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. ساری رات وہ ہاسپٹل میں وہاں پہ رہا. اب جب اس کو غسل دے رہے تھے نا, تو غسل دیتے وقت وہ کچی جگہ پہ غسل دے رہے تھے, کھڈا بنایا تھا پانی کا تاکہ وہاں پانی مطلب یوں وہ پاؤں میں نہ آئے, تو وہ احتراماً اس طرح کیا جاتا ہے. اب وہ ہمارا ایک انہی کی فیملی کا دوسرا آدمی ذرا جو ڈیل ڈول کا بلکی تھا, وہ غسل دیتے ہوئے نا اس کا پاؤں کہیں سلپ ہوا, اس سے مٹی کیونکہ تھا, اب وہ پوری طاقت سے نا مردے کے سینے پہ جا کے گرا. ایک دم مردے کے منہ سے پوری خون کی الٹی نکلی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اب وہ تو ڈر کے مارے اس کا پاؤں پھنسا ہوا, اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے, گھبرا گیا, ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا. پھر اس نے کہا کہ نہیں میں زندہ ہوں, کوئی بلاکیج تھا, ہاں کوئی اتنی پریشر سے پڑنے سے, اللہ جانتا ہے یا ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. تو پھر وہ ڈاکٹرس نے سب نے چیک کیا, اس نے کہا کوئی بلاکیج ہوا تھا جو وہاں گاؤں کے کسی ڈاکٹر نے ڈیتھ ڈکلیئر کر کے, بس اللہ تعالیٰ جب جس کو زندگی دینا چاہے, میرا تو یہ عقیدہ. بس پھر سب کا یہی عقیدہ, ہاں ہر ایک کا مطلب میں نے تو پریکٹیکلی اپنے اوپر آزما لیا نا. میرا رب جب دیکھا منو مٹی سے لوگ زندہ نکل آتے ہیں کتنے دنوں بعد, اور سم ٹائم آپ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے انتقال کر جاتے ہیں, تو یہ تو اللہ کا قانون ہے.